मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। मैं और मेरा घराना, मिलजुल कर हम साथ रहेंगे। अरस्तू ने कहा था कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। इसका मतलब ये है कि इंसान एक मुआशरती मखलूक है और ज़रूर है कि वो ग्रोहों में रहे, वो अपने साथियों के साथ रहे ताकि वो तरक्की करे और अपनी मुआशरती ज़िंदगी को बेहतर बना सके। और जब इंसान अपने ग्रोहों में रहता है, अपने साथियों के साथ रहता है, चाहे वो दोस्तों के साथ हो, चाहे वो ख़ानदान के अफराद के साथ हो, चाहे वो अपने रिश्तेदारों के साथ हो, तो यकीनन ऐसे ग्रोहों की सोच भी मुख्तलिफ होती है। किसी की सोच मनफी होगी तो किसी की मुस्बत सोच होगी। हम इन्हीं बातों को सामने रखते हुए आज मुआशरती ज़िंदगी पे बात करना चाहते हैं और हमारा आज का मौजू भी यही है कि हमारी मुआशरती ज़िंदगी किस तरह से हम पर और हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी पर असर करती है। इसी वजह से आज हमने अपने बहुत ही खूबसूरत एक कपल को दावत दी है ताकि वो यहाँ पर आएँ और गुफ्तगू में शामिल होकर हम तक बहुत सी ऐसी बातें पहुँचा सकें जिससे हम अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर और मिसाली बना सकें। हमारे बहुत ही अच्छे और प्यारे दोस्त जनाब आतिफ़ जमील पगान साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। आतिफ़ साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आतिफ़ साहब हाई कोर्ट एडवोकेट हैं और ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से काम कर रहे हैं। इनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो ये डील करते हैं लीगली तौर पर ताकि ह्यूमन राइट्स को और बेहतर से बेहतर बना सकें। हम शुक्रगुज़ार हैं आपके आने पर और यकीनन आज आपकी गुफ्तगू हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। और इसके साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फ़ाखरा आतिफ़, जिनका ताल्लुक़ जो है वो मरियम हाउस फैसलाबाद से हैं। और जब मैम से बात हो रही थी तो बड़ी खूबसूरती से ये बता रही थी कि कैसे इन्होंने सोशल वर्क में जो है भट्टा मज़दूर औरतों को जो है वो सिलेक्ट किया और उनके साथ ये काम कर रही हैं ताकि उनकी सोशल लाइफ को जो है बेहतर बनाया जा सके। और मैडम जैसे कि कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतायब के लिए कुछ कम ना थे करों बयां। तो आपने जो है वो सोशल लाइफ को जो है वो चुना इस खिदमत के लिए। तो काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि आपकी क्या ऐसी इंस्पिरेशन थी कि आपको लगा कि आपको भट्टा मजदूर औरतों के साथ ही काम करना चाहिए और इस काम को आप किस तरीके से लेकर चल रही हैं? मैं पिछले 5 साल से भट्टा मजदूर औरतों और लड़कियों के साथ काम कर रही हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे ये फ़ील हुआ कि जो लड़कियां हैं जो भट्टे पे रहती हैं, हमने विज़िट्स किए, उनको देखा, उनकी ज़िंदगी बहुत ही पसमानदा थी। वो पढ़ना चाहती थी लेकिन उनके लिए स्कूल मौजूद नहीं थे। स्कूल गांव से या दूर होते हैं क्योंकि वो भट्टा पे रहते हैं और स्कूल जो होते हैं वो गांव के अंदर होते हैं। तो वो लड़कियों को भेजना पेरेंट्स पसंद नहीं करते कि हमारी बेटियां इतनी दूर तालीम हासिल करने के लिए जाएं। तो हमने बहुत ज़्यादा विज़िट्स किए, उनको बताया, उनको समझाया कि ये किस तरह से अपनी तालीम को जारी रख सकती हैं मरियम हाउस में रहते हुए। ज़बरदस्त। और हम जो है वो मिसाली घराना के तवसत से आपको इस चीज़ के लिए अप्रिशिएट भी करते हैं और इनकरेज भी करते हैं कि खुदा आपकी इस खिदमत को जो है वो जारी रखे। मैडम मुझे बताइएगा कि एक्सेप्ट एजुकेशन जो आपका मरियम हाउस फैसलाबाद ऑर्गेनाइजेशन है, ये और कौन से लाइफ स्किल्स जो हैं वो ऑफर करती हैं? हम सिलाई का काम करवा रहे हैं बच्चों को और इसके अलावा पॉलर का है। और जो अनपढ़ बच्ची हैं स्कूल नहीं जाती उनके लिए तलीम बाल गए हैं, और जो स्कूल जाती हैं और दूसरी बच्चियां अनपढ़, सब के लिए बाइबल स्टडी का है। किस तरह से वो एक हाउस में रहते हुए किस तरह से उन्होंने अपनी शुरुआत दुआ से करनी है, सुबह को शाम को सोने से पहले दुआ करनी है, और दुआ किस तरह से करनी है उसके तरीके सिखाए जाते हैं। बाइबल रीडिंग किस तरह से करनी है, ज़बूर किस तरह से उन्होंने याद करके उनको अपने जहन में रखना है। तो ये हमारा काम है और हम इसी पे फोकस कर रहे हैं। मैडम, ये खूबसूरत बातें हैं जो आपने बताई हैं कि आप बच्चियों को जब मरियम हाउस में लाती हैं तो पढ़ने के साथ साथ आप उन्हें कुछ फ़नी तरबियत भी देती हैं, और ज़रूर है कि ये फ़नी तरबियत उनके काम आए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ और इसके साथ ही मैं
عاطف صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چونکہ ہم سوشل لائف پہ بات کر رہے ہیں، ہم معاشرتی زندگی پہ بات کر رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کسی بھی شخص کے لیے معاشرتی زندگی کیوں ضروری ہے؟ سر، جس طرح آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، تو انسان کی تو تاریخ ہی بتاتی ہے کہ انسان ہمیشہ گروہوں میں رہا ہے، اپنی پروٹیکشن کے لیے، اپنی خوراک کے لیے، اپنی زندگی آگے بڑھانے کے لیے گروہوں میں رہا ہے۔ اب کویسچن اصل میں یہ ہے کہ اس طرح کی سوشل لائف میں جو معاشرتی زندگی ہے، اس میں انسان نے کس حد تک انوالو ہونا ہے، کس طرح کے گروہوں کے ساتھ اس نے ملنا ہے۔ ایک تو فیملی ہے، خاندان ہے، جو پہلا اس کا گروہ ہے، اور وہ تو گروہ مجبوری ہوئی ہے، یعنی اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، اس گروہ کے ساتھ تو آپ نے رہنا ہے، یہیں سے ہی اس کی معاشرتی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوست ہیں، اس کے بعد وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کا کاروبار ہے یا معاشرے میں جن سے ملنا ضروری ہے۔ تو میں نے تو جو سیکھا ہے آج تک جو سوشل لائف کے حوالے سے، کہ ایک ایسی سوسائٹی کامیاب ہوتی ہے جس میں انسان ایک دوسرے پر انٹر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، نہ انڈیپینڈنٹ اور نہ ڈیپینڈنٹ، انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے۔ اور بدقسمتی سے جو پاکستان کے پسماندہ اور پسے ہوئے طبقات ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ظلم بھی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جبر ہوتا ہے، اور وہ چونکہ سکلڈ نہیں ہیں، وہ ایجوکیٹڈ بھی نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں، اس لیے معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں؟ جی سر، ضرور۔ یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑنا، ایک دوسرے کے کام آنا۔ اگر آپ کے پاس ایک سکل ہے اور میرے پاس کوئی سکل نہیں ہے تو آپ کو میرے ساتھ کوئی کام نہیں پڑے گا۔ اس لیے وسائل کی تقسیم، میں نہیں کہتا کہ یہ وسائل کی تقسیم ہونی چاہیے اس طرح سے یا سکلز اس طرح سے ہونی چاہیے، یہ ہمیں خود یہ ہمیں خود سٹرگل کرنی ہے کہ ہمارے پاس کوئی سکل ہو، ہم کارآمد ہو معاشرے کے لیے۔ جب ہم کارآمد ہوں گے تو معاشرے کے میں رہنے والے افراد کو ہمارے ساتھ کام پڑے گا۔ میں اسی کو ہی انٹر ڈیپینڈنٹ کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے ساتھ جب کام پڑتا ہے تو ہم ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، رسپیکٹ کرتے ہیں کہ مجھے اس کے ساتھ کام پڑ سکتا ہے، یہ اس کے پاس یہ سکل ہے، میرے پاس یہ سکل ہے، یا یہ والی سروس پرووائڈ کر رہا ہے، وہ والی سروس میں نہیں پرووائڈ کر سکتا۔ ایک انٹر ڈیپینڈنٹ معاشرہ ایک کارآمد معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم انٹر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہوں گے، تو ضروری بات ہے کہ ہمارا آپس کا جو سلوک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رویہ ہے، وہ بھی بہتر ہوتا جائے گا۔ اور اس طرح سے جب ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں، اپنے خاندان تک لے کے جاتے ہیں، تو ضروری ہوتا ہے کہ پھر خاندان کا ایک فرد جو ہے وہ دوسرے فرد کے مرہون منت ہوگا، وہ دوسرے فرد سے کچھ چاہتا ہوگا، اور وہ پہلا شخص جو ہے وہ اپنے کسی دوسرے شخص سے یہی چاہتا ہوگا۔ اس طرح سے ہمارا آپس کا تعلق اور ہماری آپس کا جو سلوک ہے، رویہ ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے۔ جی زبردست، ایسے ہی ہے۔ اور میں ایک اور بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ایک مثالی گھرانہ جو ہے، ایک آئیڈیل فیملی وہ ہے جس کے تمام افراد معاشرے کے لیے کارآمد ہیں۔ بے شک۔ جس خاندان میں لوگ بیکار ہوں گے، لوگوں کے پاس سکلز نہیں ہوں گی، تعلیم نہیں ہوگی، اس خاندان میں وہ خاندان مثالی خاندان نہیں ہو سکتا۔ اس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، اس میں بدامنی ہوگی، اس میں غصہ ہوگا، اس میں حسد ہوگا۔ تو ایک مثالی خاندان ہی وہی ہے جس میں لوگ جو اس خاندان کے جو افراد ہیں وہ کارآمد لوگ ہوں گے۔ ہاں، بہت خوبصورت بات کی سر آپ نے۔ سر کائنڈلی ذرا اس بات کو بھی تھوڑا مزید واضح کریں کہ جب پچھلے زمانے میں یا جب ہم ماضی کی سوشل لائف کی بات کرتے ہیں اور ہم ماڈرن سوشل لائف کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ایک فرق ہے، تو چیلنجز بھی ڈفرینٹ ہیں۔ تو اس حساب سے ایز اے پیرنٹس آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جن کو آپ امپلیمنٹ کر کے جو ہے وہ ان کی سوشل لائف اپنے بچوں کی بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ نے اپنے سوال کے آغاز میں کہا کہ ایک قدیم سوشل لائف تھی اور ایک اب ماڈرن سماجی زندگی ہے، لیکن جو سماجی زندگی کے جو لوازمات ہیں، جو اس کا جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ سیم ہی ہیں۔ اوکے۔ انسان اپنی سماجی زندگی میں لوگوں سے ملتا ہے اپنے کام کے لیے بھی، اپنی ریفریشمنٹ کے لیے بھی، دوستوں کے ساتھ جب ملتا ہے تو وہ ریفریشمنٹ کے لیے ملتا ہے، لیکن کاروباری افراد جو اس کا کاروبار ہے، جو اس کا کام ہے، وہ جب ان سے ملتا ہے تو وہ کام کے سلسلے میں ملتا ہے۔ پرانے زمانے میں بھی ایسے ہی تھا، موجودہ زمانے میں بھی ایسے ہی ہے۔ ہاں، اب یہ ہے کہ ہمارے پاس گیجٹس زیادہ آ گئے ہیں، تب ہمارے پاس گیجٹس نہیں تھے۔ اب ہمیں کسی سے ملنے کے لیے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماضی میں تو ایسے ہی تھا، جس سے بھی ملنا ہوتا تھا تو لوگ اس کے گھر جاتے تھے، اس کے کام کی جگہ پر جاتے تھے۔ اب ہمارے پاس فون ہے،
ہم فون میں کتنے ہی طریقے ہیں بات کرنے کے، تب وہ نہیں تھے. یعنی بنیادی جو لوازمات ہیں سوشل لائف کے وہ وہی ہیں. تو اب لیکن اس میں تھوڑا ڈفرینس یہ ہوا ہے کہ سوچ کا، کہ اب کی آج کی جو ماڈرن نسل ہے، جو ہمارے بچے ہیں، وہ اس طرح کی سوشل لائف کے عادی نہیں ہیں جس طرح ہم تھے. اب سوشل لائف تھرو یہ جو گیجٹس ہیں، ہمارا جو سب سے بڑا گیجٹ ہے فون کا، اس کے ذریعے سوشل لائف بہت زیادہ ہو رہی ہے. لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، پیجز بنے ہوئے ہیں، وہ لوگ فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، چیٹ کے ذریعے سوشل لائف گزارتے ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ والی جو سوشل لائف ہے آج کل کے ماڈرن زمانے کی، یہ اس زمانے کی ریکوائرمنٹ ہے. یعنی اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ہم کہیں کہ اب فزیکلی لوگ کم ملتے ہیں آپس میں، اور جو ہے وہ ان کا انٹریکشن تھرو فون زیادہ ہوتا ہے، تو یہ سہولت ہے ایک. اب اس سہولت کا آگے بہت ساری اس کی ڈائریکشنز ہیں کہ سہولت کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، ہم کس طرح سے اس کو یوز کرتے ہیں. میں جو سمجھا ہوں اور میں جو کرتا بھی ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں بچوں کو سپیس دینی ہے. عاطف صاحب، اس وقت ہم موجود ہیں بات کرنے کے لیے مثالی گھرانے کے لیے، اور مثالی گھرانے کا تعلق جو ہے وہ خاندان کے ساتھ ہے، اور خاندان میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پہ بہت زور دیتے ہیں. یہ ہماری سماجی زندگی جو ہے، اور خاص طور پر بچوں کی سماجی زندگی، یہ کس طرح سے ان پر اثر انداز ہوتی ہے؟ ایک تو جو روایتی خاندان کا تصور ہے، جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مرد ہے وہ ہیڈ آف دا فیملی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مرد اکنامک ہیڈ آف دا فیملی ہو سکتا ہے، اور لیکن گھر کی اصل سربراہ جو ہے وہ بچوں کی ماں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ٹائم وہی زیادہ گزارتی ہے بچوں کے ساتھ. اب جو تعلیم و تربیت میں بنیادی جو کردار ہے، وہ بے شک باپ جو ہے ان کے لیے ایک آئیڈیل ہوتا ہے بچوں کے لیے، اور بچے اپنے باپ جیسا دکھنا اور اس طرح کا بننا چاہتے ہیں. ماں کی طرف ماں بھی ان کی آئیڈیل ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت میں ماں کا جو کردار ہوتا ہے وہ بنیادی ہے، اور اس کی باتوں کا اثر بھی زیادہ ہوتا ہے بچوں پر. اور میرے خیال میں اب جس طرح کی سماجی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس میں ہم نے اپنے بچوں کو سپیس دینی ہے. ان کو سپیس دیں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو آزمائیں، وہ تھوڑے تھوڑے خطرات مول لیں، وہ انیشیٹیوز لیں، وہ اپرچونٹیز کو اویل کریں. اور ماں باپ لیکن ان کے ساتھ ہوں، ماں باپ اویئر ہوں کہ بچہ کیا کر رہا ہے، تاکہ ماں باپ اگر وہ کسی غلط لائن کی طرف جا رہا ہے تو ماں باپ اس کی اصلاح کر سکیں، اس کو روک سکیں یا اس کی ڈائریکشن چینج کر سکیں. بالکل بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑا کچھ زیادہ کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس طرح سمجھ نہیں ہوتی. یہ بات ماننے والی ہے کہ بچوں کو اس طرح سے سمجھ نہیں ہوتی چیزوں کی. میں بڑی مثالیں بھی اس کی موجود ہیں. میں جو کام کرتا ہوں ہیومن رائٹس کا، اس میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ جو چھوٹی بچیاں جب انٹائس ہو کر چلی جاتی ہیں، جب پرسویڈ ہو کر اور ورگلا کر، بڑی عمر کے لوگ ان کو جو ان سے 3-4 گنا عمر میں زیادہ ہوتے ہیں، بچی 12-13 سال کی ہے اور مرد جو اس کو لے کر جا رہا ہے وہ 48-50 سال کا ہے، تو وہ 48-50 سال کے بندے کی جو سوچ ہے وہ 12-13 سال کی بچی کی تو نہیں ہو سکتی. اس کا تو ایکسپوجر اتنا نہیں ہے. اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ، اکثریت میں اس کا تو پرابلم یہ ہے کہ اس کے ماں باپ بہت محنت کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ انف آمدنی حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گھر میں غربت ہوتی ہے، بچیوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ پھر ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، وہ کبھی ماموں بن جاتا ہے بچوں کا اور کبھی وہ چاچو بن جاتا ہے. اس کی ایکسیس ہو جاتی ہے گھر تک، کیونکہ وہاں پر ریسورسز سفیشینٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر ان بچیوں کو وہ چیزیں دیتا ہے ماں باپ سے چھپ کر. اور پہلی سٹیج یہ ہے جب وہ ماں سے خاص طور پر چھپ کر چیز پکڑ لیتی ہے اور ماں کو نہیں بتاتی، تو وہ بندہ کامیاب ہو جاتا ہے اس دن. اور یہ وہی ہے کہ آپ اپنے خاندان کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، بچوں کو کیا دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپیس دینا بہت ضروری ہے، لیکن بچوں کو تھوڑا تھوڑا گائیڈ کرنا اور ساتھ ان پر نظر رکھنا، پازیٹیولی نظر رکھنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. یعنی سر سادہ الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مونیٹرڈ سپیس دینا جو ہے وہ ضروری ہے. اور جب بات ہم کرتے ہیں مونیٹرنگ کی، تو جیسے آپ نے کہا کہ جو مدرز ہوتی ہیں دے آر بیسکلی دا کنٹرول سینٹر آف دی ہاؤس. تو میڈم اسی سے جو ہے وہ میں چاہتی ہوں کہ آپ ضرور ہمیں اس بارے میں بتائیں کہ آپ، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ہے اور جو بھٹا مزدور عورتیں ہیں آپ ان کے ساتھ بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں ہیں، تو مجھے بتائیے گا کہ سوشل لائف جو ہے وہ ان کی ذہنی اور جسمانی نوشو نما پہ کیسے اثر کرتی ہے؟ سب سے پہلے میں بات کروں گی اپنے بچوں کے حوالے سے. میری 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے.
تو جو میری بیٹیاں ہیں نا کبھی کبھی چاہتی ہیں کہ وہ ویسٹرن لباس پہنیں، تو میں ان کو پہننے دیتی ہوں بعض دفعہ. تو پھر میں ان کو کہتی ہوں کہ بچوں آج آپ نے شلوار قمیض پہننا ہے، ساتھ میں دوپٹہ لینا ہے. تو پھر وہ عمل کرتی ہیں، لیکن بعض دفعہ میں ان کی بھی بات مان لیتی ہوں اور اپنی بھی منوا لیتی ہوں. تو جب وہ فون یوز کر رہی ہوتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں، میں ان کے پاس ہی بیٹھی ہوتی ہوں، بچوں کیا دیکھ رہے ہو، میں بھی دیکھتی ہوں آپ کے ساتھ. تو ایسے نا چاہیے کہ ماؤں کو نا اپنی بیٹیوں کے حوالے سے ذرا ایسے بس ان کے ساتھ دوستانہ ماحول میں رہیں، اور ان کو کوکنگ کی طرف بھی لے کے ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کہ وہ آج کیا بنائیں گی اس پہ دیکھ لو، ریسپی دیکھ لو تو آپ بناؤ. ایسے پھر وہ انٹرسٹ لیتی ہیں اور کام بھی کرتی ہیں. اور جو میری بچیاں مریم ہاؤس میں ہیں تو ان کو بھی میں ایسے ہی گائیڈ کرتی ہوں کہ بچوں آپ نے کیسے رہنا ہے، اسکول جاتے ہوئے کیسے آپ نے چلنا ہے، کیسے آپ نے واپس آنا ہے، لوگوں کی طرف نہیں دیکھنا. بعض دفعہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے تو عجیب نظروں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. اس لیے بچیوں کی نظریں صحیح ہوں گی، سیدھے راستے ہوں گے ان کے، تو وہ اچھے طریقے سے اپنا معاشرے میں رہتے ہوئے ایک مثالی خاندان جب وہ اپنا بنائیں گی تو یہ ساری چیزیں ان کو کام آئیں گی. یہ کتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ جب بچوں کو تربیت ہی ایسی دی جائے کہ وہ اپنے خاندان میں جب جائیں تو ان ساری باتوں کو وہاں پر امپلیمنٹ کر سکیں، وہاں پر لاگو کر سکیں، اور پھر ہی ان کا ایک گھرانہ جو ہے وہ مثالی گھرانہ بنتا ہے. اس وقت ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے، تو آئیے ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کتاب مثالی باپ کا مطالعہ آپ کی خاندانی زندگی کی مضبوطی اور ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے. اسے پڑھنے سے آپ بھی اپنی خاندانی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ضرور پڑھیے. عاطف صاحب، جہاں چھوٹے بچوں کو تربیت کی ضرورت ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایج گروپ جس کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں اس میں بھی بچوں کو بہت تربیت کی ضرورت ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ضرورت ہے اس وقت. بطور باپ آپ اپنے بچوں کو اس صورتحال سے کس طرح نکالنا چاہتے ہیں؟ میرے بچے اسی ایج میں ہیں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی ایج میں ہیں، اور میں بڑا اس پر کنسرن تھا کہ میں نے بطور باپ کیا رول ادا کرنا ہے. تو میں نے تو یہ کیا ہے، ان کو سوشل ایکٹیویٹیز میں لگا دیا. وہ خود بھی تھے، ان کا دل کرتا تھا کہ ہم کریں، جائیں مختلف یوتھ گروپس میں اور اپنے کالج میں اسٹیج پر پرفارم کریں، گیت گائیں یا اس طرح تقریر کریں، کمپیئرنگ کریں. خود بھی ان کا ہے انکلینیشن. تو میں نے تو اس طرف وہ بچے چلے گئے ہیں، خدا کا شکر ہے. لیکن میں عام طور پر اگر اپنے سب بچوں کی بات کروں اس عمر میں، تو جو فادرز ہیں، جو باپ ہیں، ان کو چاہیے کہ بچوں کے ساتھ انوالو ہو جائیں. وہ بیٹی ہے، بیٹا ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بیٹیاں تھوڑی بڑی ہو جاتی تھیں تو باپ کے سامنے نہیں آتی تھی. ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ وہ شرماتی تھی باپ سے. اب ایسا نہیں ہے. اب فادر کوڈ بی اے گڈ فرینڈز آف دا ڈاٹرز آلسو. اس عمر میں بچوں کا ٹیلنٹ سامنے آتا ہے. کس بچے میں کیا ٹیلنٹ ہے؟ کیا یہ بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے، یا یہ سوشل سروس میں بہت اچھا ہے، یا یہ گانے میں بہت اچھا ہے؟ کہ کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ہر بچے میں، یا لکھنے میں اچھا ہے. تو چونکہ ہر بچے میں کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ ضرور ہے، تو اس عمر میں وہ سامنے آتا ہے 14-15 سال کے 16 سال کی عمر میں، جب ٹین ایج میں ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کا انتہائی اہم کردار ہے، اور باپ کو بچوں کے ساتھ کمپنی کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کمپنی کرنی چاہیے، تاکہ اس کو بچوں کی چونکہ عادات بھی بن رہی ہوتی ہیں، بیہیویئر بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، ہیبٹس ان کی بن رہی ہوتی ہیں. تو باپ کا بہت اہم رول ہے. لیکن سر چونکہ جس ایج گروپ کی ہم بات کر رہے ہیں ان کو یہ سیلف کانفیڈنس نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنے دل کی بات جو اپنے پیرنٹس سے کر سکیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا کون سی ایسی تجاویز ہیں یا کون سی ایسی اسٹریٹجیز ہیں جو کہ بینگ اے فادر آپ کو اپلائی کرنی چاہیے کہ آپ کا بچہ کھل کے آپ سے بات کر سکے؟ یہ ایک لمبا پروسیس ہے. اگر آپ بچے کے ساتھ انگیجڈ ہیں اور آپ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، جب آپ فلو میں اس کے ساتھ انگیج رہتے ہیں تو بچے فلو میں ہی شیئرنگ کر جاتے ہیں. تو اگر باپ یا ماں بچوں سے ذہنی طور پر دور ہیں یا مصروف ہیں، یہ کہہ لیں، تو پھر بچے شیئرنگ نہیں کرتے ہیں. فادر کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے، بچیوں کا، لڑکیوں کا، کہ وہ فادر کو ساری بات نہیں بتا سکتی ہیں، تو مدر اس میں اپنا رول ادا کرتی ہے. لیکن میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایک فادر کو بچوں کے ساتھ، وہ بچے ہیں یا بچیاں، بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ جتنا زیادہ وہ انگیج ہوگا
उतने ही ज़्यादा शेयरिंग के इम्कानात हैं। तो आपके ख्याल में इस सब में माँ का क्या रोल है कि वो किस तरीके से अपने बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज को और उसके फेथ को बिल्डअप करती है, जिसको लेकर वो फिर सोशल लाइफ अपनी जो है वो कंटिन्यू करता है? जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैं देखती हूँ अपने बच्चों को तो मेरे जहन में सबसे पहले ये सवाल आता है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उनके सामने बाइबल रीडिंग करती थी, तो मेरी बेटियां छोटी थी, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू किया था, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि वो बाइबल रीडिंग करें। तो मैंने उनको बताया कि आपने न्यू अहदनामा, उसमें मत्ती की अंजील है, ये उनको ये पढ़ना उनको शुरू करवाया। तो अब बहुत हद तक बच्चे उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उनको पता है कि हमारे ईमान का हिस्सा जो मेन है ना, वो बाइबल से हम ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं, जिसमें जीसस की ज़्यादा तालीमात हैं। तो मैं चाहती हूँ और भी जो बच्चे हैं वो भी अपने घरों में रहते हुए अपनी माँओं से सीखें कि उन्होंने किस तरह अपने ईमान को पुख्ता करना है और किस तरह ईमान को बढ़ाना है और अपनी ख़ानदानी और मिसाली ज़िंदगी को खुशहाल बनाना है। आतिफ साहब, जब हम बच्चों की तरबियत के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि बच्चे जब एक ख़ास एज पे पहुंचते हैं, वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो कौन सी ऐसी बातें हैं कि अगर कोई इश्यूज़ उनके सामने आते हैं तो वो उसको ओवरकम कर सकते हैं, उन पर कैसे काबू पा सकते हैं? सर, बात बुनियादी वही है कि उन्होंने घर पे क्या सीखा है, घर पर क्या तरबियत हुई उनकी, उनके सामने घर पर क्या होता रहा, क्या उन बच्चों पर तवज्जो दी गई, क्या उनके फेथ की मजबूती के लिए काम किया गया, क्या उनकी पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए काम किया गया, क्या कैरेक्टर फॉर्मेशन के लिए काम किया गया। अगर तो ये सारा कुछ हुआ तो बच्चों में कॉन्फिडेंस होगा, वो घर से ही कॉन्फिडेंस के साथ निकलेंगे। और चैलेंजेस तो आते हैं बाहर जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो किसी तरह का भी चैलेंज बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है और बहुत आपके लिए एडवेंचरस भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बच्चे अगर कॉन्फिडेंस के साथ मुकाबला करेंगे बाहर के हालात का, तो उसकी बुनियाद उसका घर है, उसकी फैमिली है। जिस घर में उसने तरबियत पाई है, जिस घर में वो रहा है, उस घर ने उसको कॉन्फिडेंस देना है, माँ बाप ने कॉन्फिडेंस देना है, बहन भाइयों ने कॉन्फिडेंस देना है। अगर वो एक्सटेंडेड फैमिली है तो चाचों ने, मामू ने, फुफ्फी ने, मासी ने, सब ने कॉन्फिडेंस देना है। और वो कॉन्फिडेंस ये नहीं कि हम आपके पीछे हैं, आप करें जो मर्जी करना। वो कॉन्फिडेंस पर्सनैलिटी का कॉन्फिडेंस है, उसकी शख्सियत का कॉन्फिडेंस है कि वो किस तरह की सिचुएशन को किस तरह से फेस करता है। और मैं समझता हूँ कि ये इससे भी बड़ी बात यह है कि उसने अपने घर पे रहते हुए घर का माहौल कैसा देखा। अगर उसको बाहर निकल कर कोई चैलेंज इस तरह का सामने आता है जिसमें उसके कैरेक्टर की बात है या उसकी शख्सियत की बात है, तो फिर वो जो घर पे जो माहौल उसने देखा है उसका रिफ्लेक्शन होगा उसकी पर्सनैलिटी में। इसीलिए तो जो अब मिसाली घराना हम कहते हैं, तो मिसाली घराना वही है जो बच्चों को बाहर के हालात के लिए भी तैयार करता है। हर वक्त तो सब ने इकट्ठे नहीं होना होता, बच्चे सारा दिन अकेले होते हैं बाहर, तो वो जो भी हालात उनके पेश आ रहे हैं उसके पीछे यही है कि उसने घर से क्या सीखा। आप चूँकि एडवोकेट हैं, आप लीगल मैटर्स जो है वो डील करते हैं। जी बिल्कुल। कई दफ़ा हमारे बच्चों के वसीला से बच्चों के साथ कुछ ऐसा इशू अब बन जाता है जिसमें हमें लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत होती है, लेकिन आम तौर पे ये देखा गया है कि कुछ लोग जो है ना वो डरते हैं, वो नहीं जाते, वो समझते हैं कि नहीं छोड़ें, दफ़ा करें, इसको रहने दें, कौन जाएगा लीगल मैटर्स में पड़ेगा। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या इस तरह से छोड़ देना चाहिए? सर, वो जो माशरे की ओवरऑल सूरत हाल है उसमें, और हमारा जो लीगल सिस्टम है ख़ास तौर पर, जो उसको जुडिशल सिस्टम कहते हैं, वो इस कदर पसमानदा है कि वो लोगों की हेल्प करने से कासर है। मैं बतौर वकील बहुत सारी सूरत हाल का सामना करता हूँ जिसमें जुडिशल सिस्टम इंसाफ की फरहमी के लिए बहुत देर लगा देता है। एक तो लोग इससे भी डरते हैं कि उधर जाकर लंबा ही काम हो जाना। दूसरा ये है कि चूँकि लोगों को यकीन नहीं है कि हमें इंसाफ मिलेगा, इसलिए लोग डरते हुए पुलिस स्टेशन और कचहरियों में वकीलों के पास नहीं जाते। तो लेकिन मेरे ख्याल में, मैं तो ये मानता हूँ कि हर बंदे का किसी न किसी वकील के साथ रब्ता होना चाहिए और ये मुस्तकिल होना चाहिए, ताकि अगर आपको कोई लीगल मैटर होता है, अगर आप किसी प्रॉब्लम में इस तरह से आते हैं, तो आपको फौरी तौर पर लीगल कंसल्टेशन के लिए बंदा मौजूद हो, दस्तयाब हो। और मैं चूँकि खुद इस सिस्टम का हिस्सा हूँ,
میں پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کا، تو میں پھر بھی یقین سے کہتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہم نکال لیتے ہیں انصاف لینے کا، اور انصاف مل بھی جاتا ہے۔ میں انکریج کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی لیگل میٹر ہوا ہے تو وکیل کے پاس جانا چاہیے۔ ہم شکر گزار ہیں عاطف صاحب آپ کے، میم آپ کے، کہ آپ نے اپنا وقت نکالا۔ ہم جانتے ہیں کہ اتنی مصروفیت میں سے اس طرح وقت نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں آئے، اور خاص طور پر مثالی گھرانہ جو ہے اس پروگرام کو آپ نے خوبصورت بنایا۔ ہم شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہے اس پروگرام میں، آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور اس ساری گفتگو میں جس میں ہم نے سماجی زندگی کے بارے میں بات کی ہے، سماجی زندگی کے ایشوز کے بارے میں بات کی ہے، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے بارے میں جو سماجی ایشوز ان کو درپیش ہوتے ہیں، ان پر قابو پانے کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کی ہے۔ اس ساری گفتگو میں آپ ہمارے ساتھ رہے۔ ہم اپنے مہمانوں کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے نہایت مفید گفتگو ہم تک پہنچائی ہے۔ اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں گے۔ ہم دوسروں کی مسرت کی خاطر وفا سے پیاروں کا دامن بھریں